नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के ख़िलाफ़ दिए गए फ़ैसले में जो तब्दीली की गई है, जो दुरुस्तगी की गई है, क्या इस दुरुस्तगी के ज़रिए कानून को फॉलो किया गया या कानून की धज्जियाँ बिखेरी गईं? ये डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी अली चट्ठा, जिनके ख़िलाफ़ पीका का मुकदमा बना NCCI की तरफ से, और फिर 24 जनवरी को दोनों वकला रहनुमाओं के ख़िलाफ़, दोनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अदालत ने कन्विक्शन का फ़ैसला सुना दिया। जज अफजल मंजूका की अदालत थी और ये 24 जनवरी को, जैसे मैंने कहा, ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया। लेकिन कल ये ख़बर सामने आती है कि जज अफजल मंजूका साहब ने अपने फ़ैसले में तसीह कर दी है, दुरुस्तगी कर दी है। और वो दुरुस्तगी की गई जो फ़ैसले के पैराग्राफ नंबर 36 में 4 ममालिक का नाम शामिल किया गया, जिसमें ईरान का नाम भी शामिल था, क्यूबा का नाम शामिल था, साउथ कोरिया का नाम शामिल था, एक और मुल्क का नाम शामिल था। वो चारों ममालिक के जो नाम हैं, प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक एप्लीकेशन दी गई और वो जो पैराग्राफ था इन 4 ममालिक से मुतल्लिक़, उसे हज़फ कर दिया गया, उसे फ़ैसले से निकाल दिया गया। अब इस दुरुस्तगी के बाद या इस तस्हीह के बाद जो जज अफजल मंजूका हैं उनको टारगेट किया गया या उनके ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये दबाव के तहत जो है फ़ैसले में तब्दीली की गई है। और जो 27 जनवरी का करेक्शन का फ़ैसला आया है, इस बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये पिछली तारीख़ों में पिछली तारीख़ें डाल के जो है वो करेक्शन का फ़ैसला, ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। अब मैं आसान अल्फाज में सारी जो सूरत हाल है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ। अगर ना समझा पाया तो ये मेरी नालायकी होगी। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो ये कहा जा रहा है कि पिछली तारीख़ों में फ़ैसला जारी किया गया, एक्चुअली ये 30 जनवरी का ही फ़ैसला है, ऑर्डर है। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर 24 जनवरी का ऑर्डर है, उसकी करेक्शन 27 जनवरी के ऑर्डर से हो जाए या 30 जनवरी के ऑर्डर से हो जाए, फ़र्क क्या पड़ता है? और दूसरा, जब भी कोई एप्लीकेशन किसी अदालत में दायर होती है, उसकी बाकायदा तौर पे लॉग बुक होती है। अब ये जैसे ऑर्डर में लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये तस्हीह की एप्लीकेशन आई, तो वो 27 जनवरी को फ़ाइल होने का रिकॉर्ड मौजूद होगा और 27 जनवरी के बाद बाकी जो दरख्वास्तें फ़ाइल हुई उनका रिकॉर्ड भी वहाँ पे मौजूद होगा। लेकिन चलें, इस नुक्ते को भी अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, जो जज होता है या जज का स्टेनोग्राफर होता है, वो कोई फरिश्ता नहीं होता। गलती का एहतमाल हर जगह पे मौजूद होता है और इस गलती के एहतमाल के नुक्ते को लेकर ही कानून में मुख्तलिफ प्रोविज़न रखी गई हैं। जैसा कि मंजूका साहब का जो करेक्शन का फ़ैसला आया है, उसमें हवाला दिया गया सेक्शन 369 का, CRPC का सेक्शन है। उसमें हवाला दिया गया सेक्शन 152 का CPC का सेक्शन है, जो ये अख्तियार देता है कि अदालत खुद से भी अगर फ़ैसले में कोई एरर, कोई गलती मौजूद है या कोई दरख्वास्त आती है, तो अदालत अपने फ़ैसले में उस एरर को तब्दील कर सकती है अनटिल अनलेस जो मेन फ़ैसला है, जो एक्चुअल फ़ैसला है, उसकी सेहत पर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, जज का जो फ़ैसला होता है ना, अगर जज फरिश्ता नहीं होता, स्टेनोग्राफर फरिश्ता नहीं होता, जो जज का दिया गया फ़ैसला होता है वो भी कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं होता। अगर जज का फ़ैसला आसमानी सहीफ़ा हो तो फिर राइट ऑफ अपील क्यों दिया जाता है? राइट ऑफ अपील भी इसलिए दिया जाता है कि निचली अदालत का दिया गया फ़ैसला, अगर उसमें कोई गलती है, वो फ़ैसला कानून और आइन के बरखिलाफ़ हो गया है, कानून की अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त नहीं की गई निचली अदालत में, तो एपलेट फोरम में उस फैसले का जायज़ा लेके जो दुरुस्त फ़ैसला है वो सादिर फरमाया जाए। तो ये मुख्तलिफ जो मरहले रखे गए हैं फ़ैसलों की तस्हीह के लिए, गलती की तस्हीह के लिए, ये इसलिए रखे गए हैं कि ताकि किसी जगह पे गलती है तो उस गलती को दुरुस्त किया जा सके। तो कानून अख्तियार देता है CRPC का सेक्शन 369, CPC का सेक्शन 152। और अगर ये फ़ैसला मंजूका साहब
اس میں درستگی نہ کرتے تو پلیٹ فارم پہ آ کے اس کی درستی ہو جاتی. تو اتنے لمبے چوڑے لیکچر یا بھاشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کہا جی اسٹینوگرافر کی غلطی نہیں، فیصلہ جاری کرنے سے پہلے پڑھا نہیں گیا. حالانکہ جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فیصلے کی تصحیح کی گئی تھی. جو اسٹینوگرافر کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق فیصلے کی تصحیح کی گئی تھی، لیکن حتمی پرنٹ لیتے ہوئے غلطی سے وہ والی لائن جو ہے دوبارہ کہیں سے آ گئی، لیکن یہ بونا فائڈی غلطی ہے. لیکن اس ساری صورتحال سے یعنی جو پیراگراف حذف کیا گیا ہے، ٹوٹل فیصلے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کے خلاف فیصلے پہ کیا فرق پڑتا؟ اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک رواج بن گیا ہے کہ چھوٹی سی بات کے اوپر آپ نے طوفان برپا کرنا ہے تو طوفان ہی برپا کیا جا رہا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں تحریک انصاف کی خبر پہ، عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقلی کے فیصلے پہ. سب سے پہلے تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف سے پیچھے کیسے ہٹی، اس ڈیٹیل پہ آنے سے پہلے جو ہم نے کل کے ولاگ میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کی، ڈیٹیل شیئر کی کہ سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کوئی حوصلہ افزا قابل اطمینان جو مجمع ہے وہ لگانے میں ناکام رہی، اور ہم نے یہ بتایا کہ تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ یقین بھی کرتے ہیں، لیکن جن کو یہ بات پسند نہ آئے وہ کمنٹ باکس میں جھوٹا لکھ دیتے ہیں یا آپ کی بات کا یقین نہیں کرتے. تو شیخ وقاص اکرم صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. اب وہ جو آڈیو ہے ہماری اس ڈیٹیل کی تصدیق کرتی ہے جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے باہر یا اڈیالہ جیل کے باہر جو دھرنا دینے کی بات کی گئی اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی لوگوں کو بلانے کے لیے، ارکان اسمبلی کو بلانے کے لیے. اور اگر پلاننگ کے تحت لوگوں کو موقع دیا جاتا جو 8 گھنٹے 7 گھنٹے کے مسافت پہ اپنے آبائی علاقوں میں واپس جا چکے تھے، ان کو اتنا وقت ملتا تو وہ آ سکتے تھے. لیکن یہ پلاننگ کے بغیر کیا گیا. اور اس آڈیو میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ جو 90 ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، سہیل افریدی صاحب ان 90 ارکان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اب بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں کہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو آڈیو ہے اس کو غلط انداز سے لیا گیا، سیاق و سباق سے ہٹ کے لیا گیا، لیکن میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا نا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے، تو کل پیمز ہاسپٹل کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عمران سکندر صاحب، ان کی طرف سے بیان بھی آ گیا ہے کہ خان صاحب کا جو ہے وہ بہترین ماحول میں علاج کیا گیا. ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. لیکن جو سیاسی کمیٹی کا تحریک انصاف نے اجلاس بلایا تھا نا جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا پی ٹی آئی نے ختم کیا، جس میں سلمان اکمل راجہ صاحب نے خطاب کیا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے خطاب کیا، سہیل افریدی صاحب نے خطاب کیا، لطیف کھوسہ صاحب نے خطاب کیا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے، ہماری سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. اب وہ سیاسی کور کمیٹی کا اجلاس تو ہوا، لیکن اس میں لائحہ عمل کیا سامنے آیا؟ لائحہ عمل یہ سامنے آیا کہ آج یا کل میں جو تحریک تحفظ پاکستان ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے پلیٹ فارم سے مشعل بردار جلوس یا ریلیاں نکالی جائیں گی، لیکن ایگزیکٹ کوئی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی گئی. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا اصولی موقف تھا کہ عمران خان کی صحت کو لے کے، عمران خان کے ہیلتھ کے ایشوز کو لے کے ہماری بڑی تشویش ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کا بڑا کنسرن ہے، عمران خان صاحب کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. تو اس کے اوپر تو جو سٹیٹمنٹ جناب بیرسٹر غور صاحب نے دیا کہ سیاسی کمیٹی میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلوں سے متعلق جو اچکزئی صاحب ہیں وہ آ کے اپنا ویڈیو بیان دیں گے، میڈیا کے لیے جاری کریں گے اپنا بیان. تو وہ بیان کیا تھا اچکزئی صاحب کا؟ اچکزئی صاحب نے تو آ کے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. تو پراپوگنڈا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پراپوگنڈا کون کر رہا تھا عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق؟ حکومت نے تو یہ موقف دے دیا تھا کہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ان کی آنکھوں کا چیک اپ کیا گیا، میڈیکل معائنہ کیا گیا، ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ ان کو ہاسپٹل میں لے جایا جائے گا، وہاں پہ خان صاحب کا باقی سارا پروسیجر ہوگا. تو عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل میں لا کے ان کا 20 منٹ کا پروسیجر کرنے کے بعد انہیں دوبارہ جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. اور حکومت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بالکل صحت مند ہیں. حکومت کا موقف تو یہ تھا. تو اچکزئی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت اتنی خراب نہیں، مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس پہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ پراپوگنڈا کون کر رہا تھا؟ اور اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو 8 فروری کے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ ایشو عمران خان صاحب کی صحت کا جو ہے وہ اٹھا کے ہمیں اپنے مقصد سے ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
تو کون تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اور پی ٹی آئی کو احتجاج کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کو بھی واضح کر دیا جاتا، اس کو بھی واضح کر دیا جاتا نا۔ اب اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عام شخصیت نہیں ہے، عمران خان صاحب سرکار کی تحویل میں ہیں، سرکار کی پروٹیکشن میں ہیں، اور عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہو سکتا سرکار کی تحفظ میں، سرکار کی حراست میں۔ یہی بات ہم اپنے ولاگز میں کرتے رہتے ہیں کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں تو ریاست کی تحویل میں ہیں، ریاست کی پروٹیکشن میں ہیں۔ عمران خان صاحب بیمار ہوں گے، عمران خان صاحب علیل ہوں گے، عمران خان صاحب کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات مہیا کرنا یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ تو اچکزئی صاحب نے بھی وہی بات کر دی۔ اب بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین سے ان کا معائنہ کروانے کے لیے ہم نے ایک نئی درخواست اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو دے دی ہے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے علاج کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو تشویش ہے، پیمز کے ہاسپٹل کے اوپر اعتماد نہیں، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے۔ اب عدالت کون سی ہو سکتی ہے؟ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ریلیونٹ۔ نئے کاز آف ایکشن کے بعد بھی نئی درخواست، نئی عدالت بھی اور نئی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی۔ کل یہ فیصل چوئی صاحب نے یہاں پہ پوچھا نا لطیف کھوسہ صاحب سے، جب یہاں پہ وہ گھوم رہے تھے سپریم کورٹ میں ادھر ادھر چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے، کہ آپ سپریم کورٹ آئے ہیں، یہاں پہ سپریم کورٹ آنے کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس تو جوریسڈکشن ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ جو معاملہ لے کے آپ گھوم رہے ہیں وہ اختیار تو یہ ہائی کورٹ کا ہے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے۔ اب ایک طرف عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو ہے اور دوسری طرف خبر یہ سامنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کا فیصلہ، یہ خبر سامنے آتی ہے۔ اب اس خبر کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، ان کی سربراہی میں جسٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں تمام متعلقہ حکام موجود ہوتے ہیں، جس میں وزارت داخلہ کے، جس میں وزارت خزانہ کے، اسلام آباد پولیس کے، پروسیکیوشن کے اور دیگر متعلقہ حکام موجود ہوتے ہیں، جس میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اسلام آباد میں نئی جیل تیار کی جا رہی ہے اس کی جو 85% اب تک تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، لیکن ساتھ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے اس بات کے احکامات جاری کیے کہ 30 جون کی کٹ آف ڈیٹ ہے، 30 جون تک جو اسلام آباد کی نئی جیل ہے اس کو ہر حال میں منتقل کیا جائے، اور 30 جون تک نہ صرف اس تعمیر کو مکمل ہونا چاہیے بلکہ جیل کا جو سٹاف ہے، جیل کا سٹاف بھرتی کیا جائے، تمام انتظامات وہاں پہ مکمل کیے جائیں، اور 1 جولائی 2026 سے جو قیدی اسلام آباد کی حدود کے، اسلام آباد کی عدالتوں سے جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جنہیں اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، 1 جولائی سے ان کی منتقلی اسلام آباد کی نئی عدالت میں جو ہے وہ شروع کر دی جائے۔ اب عمران خان صاحب بھی کچھ کیسز میں، بلکہ موسٹلی کیسز میں اسلام آباد کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی پھر اڈیالہ جیل سے جو ہے اسلام آباد کی جیل میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ 1 جولائی سے جو اسلام آباد کی جیل ہے مکمل طور پہ آپریشنل ہو جائے، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے جسٹس کمیٹی کی صدارت میں جو وزارت داخلہ ہے اور جو وزارت خزانہ ہے انہیں تمام معاملات جو ہے وہ حل کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ کسی قسم کا رکھنا 1 جولائی سے جیل جو آپریشن ہونے جا رہی ہے اس میں کسی قسم کا رکھنا جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ اب آج کے دن تک تو یہی فیصلہ ہے کہ اڈیالہ جیل جس میں عمران خان صاحب موجود ہیں، اس میں جتنے بھی قیدی اسلام آباد کے موجود ہیں، اسلام آباد کے عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، انہیں 1 جولائی کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کی جیل میں منتقل کیا جائے گا، اور یہ جو اسلام آباد کی جیل ہوگی یہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہوگی۔ اب جب بات ہوتی نا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہوتی تو حکومت کا موقف آتا ہے کہ وہ تو پنجاب حکومت کی جوریسڈکشن ہے، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں پنجاب حکومت کے ماتحت ہیں، تو پھر یہ سارا معاملات جو ہیں وفاقی حکومت کے کنٹرول میں آ جائیں گے، وفاقی حکومت کے ماتحت جو ہے وہ جیل ہوگی، اور یہیں پہ پھر جو ہے وہ اگر کوئی ایسی ایشو آتا ہے تو آپ کو یہاں پہ وزارت داخلہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا بلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔